फैसल भाई एक और सानिया जिस तरह बिजली के बिल के पीछे लाइनें लगी होती है ना, इस तरह यहाँ सानिया जो है ना वो कतार दर कतार लगे हुए। एक सानिया आता है, उसका असर खत्म नहीं होता कि दूसरा सानिया आ जाता है। हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। कितनी हड्डियां होंगी तकरीबन, कुछ अंदाजा लगा? एक मासूम बच्चे की है। कुछ भी नहीं, बस मरवाएगा लिया अभी। गुल प्लाजा में लगने वाली आग का जिम्मेदार कौन है? ये गुल प्लाजा नहीं जला, ये बिलावल साहब ने जो इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी थी, प्रेजेंटेशन का मसवदा जो है ये गुल प्लाजा की आग में जल के जो है ना भस्म हो गया। ये रास्ता ही नहीं हो रहा, 6 के 6 खूने नहीं मिल सक रहे। सर, सिंध हुकूमत की जानिब से मुआवजे का ऐलान किया गया है। मुआवजा अपने घर से लाके दे रहे हैं। शहर से जमा होने वाले टैक्स के पैसों को मुआवजे के नाम पर आप दे देते हो और उस पर आप फख्र करते हो, तालियां बजाओ। सर, पेड प्रमोशन शुरू हो गई हैं। मकतूल को कातिल साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आग दुकानदारों की गलती से लगी। भाई इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है गलती से किसके से लगी, इंपॉर्टेंट बात ये बुझाई क्यों नहीं। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री से सबक क्यों नहीं सीखा आपने, एम्प्रेस मार्केट से सबक क्यों नहीं सीखा आपने, मिलेनियम माल से क्यों नहीं सीखा, आरजे माल से क्यों नहीं सीखा। इधर इतनी आगे लगी है, किसी ने सबक सीखा? आग बुझाने का सामान नहीं था तो तुम्हारे सरकारी दारों की जिम्मेदारी है भाई, हर 6 महीने बाद जाके चेक करेंगे सामान है या नहीं है। 3 मंजिला एक बिल्डिंग है, उसकी इमारत के अंदर आग लगती है और वो आग हम बुझा नहीं सकते। एक लम्हे के लिए सोचे, खुदा ना खास्ता कोई सानिया बड़ा हो जाए, कोई जिल्जिला आ जाए, कोई जंगी कैफियत हो जाए या 2 से 3 इमारतों में आग लग जाती है तो फिर क्या होगा? फायरमैन आप उसकी तरबियत नहीं करते। फरकान की नौजवान जो जिसका जज्बा था वो तो अपने जज्बे की बुनियाद पे आग में कूद गया ना। ये जो निज़ाम हुकूमत है ना, ये भांज निज़ाम है। इस निज़ाम पे दुनिया के बेहतरीन माहिरीन भी लाके आप बिठा दें, यूरोप और अमेरिका को जो लोग चला रहे हैं ममदानी भी लाके बिठा दें, वो भी फेल हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कराची क्लेम करता है कि पाकिस्तान पालता है, क्लेम नहीं करता। ये हकीकत है कि कराची पाकिस्तान पालता है। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो बिजली का बल्ब जल रहा है ना, उसका बिल भी मैं दे रहा हूँ। अपोजिशन जमातें जो हैं ये अपना किरदार सही तरीके से मुत्तहदा है, लेकिन मुत्तहदा को तो बेचारों को तो जमात कहना भी जो है ना वो खुद भी शर्मिंदा हो जाता है। ये जो चाइना वाली मुत्तहदा है ना, ये निकल चुकी है। इसको तो आप तस्करे में भी मत लाया करें और फिर बेचारों पे कोई इल्जाम भी मत लगाया करें वो अपना किरदार अच्छा अदा कर रहे हैं या बुरा अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। वो MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गुल प्लाजा में जो लगी है आग, उसके ऊपर क्या मामलात हुए हैं, किस वजह से ये आग लगी है, ये आग लगी है या लगाई गई है, इसके अंदर कितने लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं और किस किस इदारे की नाकामियां हैं इसके अंदर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल हुसैन साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फैसल भाई, एक और सानिया क्या होने जा रहा है, कराची के क्या मामलात हैं और गुल प्लाजा के अंदर? असल में ये शहर सानिया है। यहाँ सानिया जो है कतार दर कतार लगे हुए। जैसा बिजली के बिल के पीछे लाइनें लगी होती है ना, एक आदमी बिल जमा कराता है उसके बाद दूसरा आदमी आके, इस तरह यहाँ सानिया जो है ना वो कतार दर कतार लगे हुए। एक सानिया आता है, उसका असर ख़त्म नहीं होता कि दूसरा सानिया आ जाता है। उसकी बुनियादी सबब क्या है? उसकी सबब यह है कि इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर निज़ाम नहीं है। जिस निज़ाम के तहत इस शहर को चलाने की कोशिश की जा रही है, इस निज़ाम के तहत ये ज़मीनी हकीकत है कि ये निज़ाम अब इस शहर को नहीं चला सकता। इस शहर को चलाने के लिए निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत है, लेकिन निज़ाम तब्दील करना जिनके हाथ में है, ये निज़ाम उस माफिया की, उस अशराफिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो वो जो अशराफिया है उसको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि 4 करोड़ लोगों पे क्या बीत रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ जीरन हो गई हैं, उनके दिन का चैन, रात की नींद ख़त्म हो चुकी है, वो कारोबार नहीं कर सकते, उनके बच्चे स्कूल जाएँ तो खौफज़दा रहते हैं, एक तबाही मच चुकी है, धर्म भरम हो चुका है, वो उसका उन पर इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये निज़ाम उनको कमा के दे रहा है और वो बहुत चंद अफराद हैं। वो उन चंद अफराद की इसलिए अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है इस निज़ाम के जो है वो मुहाफ़िज़ बन गए। वो कौन सा निज़ाम? ये कातिल निज़ाम। ये निज़ाम अगर जब तक आप तब्दील नहीं करेंगे तो अब मसला क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कहते हैं कि कराची क्लेम करता है कि पाकिस्तान पालता है, क्लेम नहीं करता। ये हकीकत है कि कराची पाकिस्तान पालता है। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो घर का प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बिजली का बल्ब जल रहा है ना, उसका बिल भी मैं दे रहा हूँ। सही है। ये जो इस्लामाबाद की जितनी लग्जरी लाइफ हम देखते हैं उसके सारे अखराजात जो है वो शहर उठा रहा है। ये कराची में, पाकिस्तान में जो माफिया यह है जो इस निज़ाम को लूट रही है, वो इस शहर की ताकत से पैसे कमा रही है। तो इस शहर में दम बहुत है,
لیکن یہ کیونکہ اس کے اثرات کو عام آدمی تک روکا جا رہا ہے تو اب اس کی قیمت دیکھیں، اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اب اس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان نے ادا کرے گا. اس ملک میں اس شہر نے پاکستان کو ناقابل تسخیر قوت بنایا. کیسے؟ ایٹم بم بنایا نا. ایٹم بم کس سے بنا؟ اس شہر کے وسائل سے بنا. کراچی کماتا تھا تو ایٹم بم بنا. آج جو مارکہ حق ہوا جس میں بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ کراچی کی وجہ سے ہوئی. کراچی تو سب کا جو ہے نا، کراچی 70% دے رہا ہے نا. اگر اس 70% کو نکال دو اس ملک سے تو اس ملک میں بچتا کیا ہے؟ اس ملک کا کراچی جو ہے وہ سندھ کے ریونیو کا 98% دے رہا ہے. وہ 98% نکال دو، سندھ میں بچتا کیا ہے؟ آپ مرغی کا جو ہے انڈا کھائے جا رہے ہو اور اس کو دانہ دینے کو تیار نہیں ہو. تو مگر یہ مرغی لیکن پھر بھی جو ہے خالی پیٹ بھی انڈے دے رہی ہے. لیکن اب مرغی جو ہے نا وہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے. مرغی جو ہے نا وہ بستر مرگ کی طرف بڑھ رہی ہے. تو جو اس ملک میں لگژری لائف گزار رہے ہیں، جو اس ملک کی دولت کو دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں، یا جو اس ملک کے اندر پیسے کما رہے ہیں جائز طریقے سے، ان کو ابھی سوچنا ہوگا کہ ان کو اگر اپنی یہ لگژری لائف بچانی ہے تو اس کراچی کو بچا لو. اگر کراچی اب تباہ ہوتا ہے مزید تو یہ اسلام آباد تک جو ہے نا، یہ سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں سے لے کر سندھ کے حکمرانوں سے لے کے اسلام آباد کے حکمرانوں تک یہ سب کی عیاشیاں ختم ہو جانی ہیں. ان سب کی عیاشیاں جو ہیں وہ کراچی کے دم سے ہیں، کراچی کی مرہون منت ہیں، کراچی کے رحم پر ان کی عیاشیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی سمت کو درست کرنا ہے تو آپ کو اس ملک کے اندر خودکار، خود مختار و با اختیار ایک بلدیاتی نظام لانا پڑے گا. اگر اس ملک کے اندر اور خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک خودکار اور با اختیار بلدیاتی نظام آ گیا تو یہ شہر میں اتنا دم ہے یہ پورے پاکستان کا اکیلا ہی قرضہ اتار دے گا. ضرورت نہیں ہے آپ کی. پورا ملک جو ہے خاموش بیٹھے، کچھ نہیں کرے، کام چور بن کے بیٹھے رہے، یہ شہر پال لے گا. اچھا فیصل بھائی مجھے یہ بتائیں، گل پلازا میں لگنے والی آگ کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ ہی آگ ہے نا، ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ جو گل پلازا میں لگنے والی آگ تھی، یہ 4 کروڑ لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں، دماغ میں، جسم میں جو لگنے والی چنگاریاں تھیں ان کو بھی اس نے شعلوں میں تبدیل کر دیا. بڑا دل ہلا دینے والا جو ہے نا یہ واقعہ ہوا ہے. یہ گل پلازا نہیں جلا. یہ بلاول صاحب نے جو اسلام آباد میں پریزنٹیشن دی تھی 2 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی جو پریزنٹیشن دی تھی، اس پریزنٹیشن کا مسودہ جو ہے یہ گل پلازا کی آگ میں جل کے جو ہے نا بھسم ہو گیا. یہ جو ہے نا وہ گل پلازا نہیں جلا ہے. یہ اس شہر کا جو نظام ہے نا، یہ نظام کی جو ایک مسلط کردہ نظام ہے، یہ وہ نظام جلا ہے. جب حکمرانوں کو یہ پتا ہو کہ ووٹ کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کارکردگی جو ہے وہ جیت کا معیار نہیں ہے، ہم عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، تو پھر اس ملک میں رٹ آف لا جو ہے نا، اس معاشرے میں، اس ریاست میں، حکومت میں، اس شہر میں، علاقے میں، گلی میں، محلے میں، اداروں میں ختم ہو جاتی ہے. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور یہ ہو رہا ہے شہر کے ساتھ. کیوں چھینا تھا آپ نے بلدیاتی اداروں کا مینڈیٹ؟ اگر آج کیا آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی ادارے حافظ نعیم کے پاس ہوتے تو یہ صورتحال ہوتی؟ تو اتنی جلدی وہ صحیح کر لیتے لیکن معاملات؟ صحیح کر لیتے یا نہیں کر لیتے یہ ڈیبیٹ الگ ہے. سوال یہ نہیں کتنا اچھا کر لیتے، سوال یہ ہے کہ جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کو روک لیتے یا نہیں روک لیتے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت تو آپ نے برائی کو روکنا ہے. صحیح تو بات کا مرحلہ ہے نا. پہلے تو جو ایک کیا کہتے ہیں آپ کے جو کھیت کے اندر سے پانی آ رہا ہے زہریلا، اس کو روکنا ہے. جب اس کو آپ قابو کر لیں گے تو جو باہر سے حملہ آور ہے اس کو روکیں گے نا. ابھی تو جو کھیت کے اندر سے زہریلا پانی آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ایک ایسی پارٹی کی حکومت ہو جو عوام کو جواب دے ہو، جس کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے. یار بلدیاتی الیکشن بھی آپ مینیج کرتے ہو اس ملک کے اندر. اب بلدیاتی الیکشن تو انہیں تو کونسلر نے تھوڑی آئین سازی کرنی ہے، کونسلر نے تھوڑی عدلیہ کو تبدیل کرنا ہے. اس نے گلی محلے کے گٹر کو صحیح کرنا ہے نا، جھاڑو دلوانی ہے نا یار. اس نے کیا کرنا ہے؟ سڑک بنانی ہے. اس نے گٹر کا ڈھکن لگوانا ہے. اس نے بجلی کا بلب لگوانا ہے، کھمبے پہ لگا بلب لگانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے یار؟ وہ الیکشن تو ہونے تو اس ملک میں منصفانہ انداز میں. اب بلدیاتی الیکشن بھی یہاں منصفانہ کرانے کو تیار نہیں ہے. ہم بلدیاتی الیکشن کو بھی یار مینیج کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہے جو شہر کے لوگ ادا کر رہے ہیں. لیکن کون سوچے گا بھائی؟ کون سوچے گا؟ کوئی ہے سوچنے والا؟ کون سوچے گا
ذمہ داروں کا کہتے ہیں تعین کیسے ہوگا؟ کیسے ذمہ داروں کا تعین ہوگا؟ ذمہ دار تو ذمہ دار ہیں، تو تعین کس نے کرنا ہے؟ کیسے تعین ہوگا؟ تعین کرنے والے ذمہ وہی تو دار ذمہ دار ہے، تو تعین کس نے کرنا ہے؟ ہو نہیں سکتا ذمہ داروں کا تعین، وہ ذمہ دار ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے، ایک پنجاب کی حکومت ہے نا، اس نے 112 ہے نا، 122 ہے جو بھی، دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے، ہم نہیں بنا سکتے، ہم نے بھی اس کی نقل کر کے بنا لی، لیکن اثرات کیوں نہیں آئے، امپیکٹ کیوں نہیں آیا؟ فائر بریگیڈ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بھرتیاں ہیں تو کس نے کی ہیں بھائی؟ میں نے کی ہیں، آپ نے کی ہیں، جس نے کی اس کو پکڑو نا۔ اچھا پھر تربیت کا کوئی ہے نا پروسیس نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے۔ ایک فائر مین کو جو لباس مہیا کیا جانا چاہیے، جو اس کو بچانے کے لیے، وہ لباس آپ اس کو نہیں دیتے، آپ اس کی تربیت نہیں کرتے، اس کے پاس جو اکوپمنٹ ہونا چاہیے وہ اکوپمنٹ اس کو نہیں دیتے، اور اس کو بولتے جا کے تو آگ بجا۔ اب کیسے بجائے گا بھائی؟ شہید بھی ہوئے، شہید ہو جائے گا۔ جب ایک لاش فرقان کی نوجوان جس کا جذبہ تھا، وہ تو اپنے جذبے کی بنیاد پہ آگ میں کود گیا نا، تو جذبے کی بنیاد پہ جو آدمی آگ میں کودے گا اس نے مرنا ہی ہے۔ آگ جذبے سے نہیں بجھے گی، آگ تربیت سے بجھے گی، آگ اکوپمنٹ سے بجھے گی، وہ آپ کے پاس ہے نہیں دونوں چیزیں۔ اچھا پھر جب آپ دیکھ لیں گے فرقان مر گیا، جو پیچھے 200 فائر مینوں نے دیکھا کہ فرقان مر گیا، تو ان کے حوصلے تو ویسے ہی پست ہو جانے نا یار، وہ کیسے پھر ہمت کریں گے؟ آپ نے اتنی بڑی آگ تھی، انہوں نے اس کی کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کی تھی کہ اس آگ کو ہم نے بجانے کے لیے کیا طریقہ کار؟ دیکھیں جدھر آگ لگی ہے وہ بند گلی نہیں ہے، جدھر آگ لگی ہے وہاں پہ جانے کا یہ نہیں راستوں کا مسئلہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں 3 طرف سے جو ہے آپ آپریشن کر رہے تھے، 3 طرف سے آپریشن کر رہے تھے۔ کراچی میں بہت سارے، کم ہی شاید ایسی عمارتیں ہوں جہاں پہ آپ آگ بجانے کے لیے 3 طرف سے آپریشن کر سکتے ہیں، وہ آپ کر رہے تھے۔ ان جو فائر مین ہیں ان کی محنت کا ایشو نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ ان فائر مین نے، کے ایم سی والوں نے یا ریسکیو 122 211 والوں نے انہوں نے بالکل محنت کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن تربیت نہیں ہوگی تو محنت رائے گا چلی جانی ہے، وہی ہوا ہے۔ ایسی محنت کا فائدہ کیا ہوا؟ نتیجہ نہ نکل سکے۔ اگر ایک مینجمنٹ کے ساتھ محنت کی جاتی، ایک نظام، ایک ڈسپلن کے ساتھ، جو ایس او پیز کے ساتھ محنت کی جاتی، تربیتی عمل سے گزرے ہوئے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ سر 18 سال سے دور حکومت ہے پیپلز پارٹی کا، 3 منزلہ ایک بلڈنگ ہے، اس کی عمارت کے اندر آگ لگتی ہے اور وہ آگ ہم بجھا نہیں سکتے، وہ آگ خود جل کر آخر میں خود بجھ جاتی ہے، تو سر کہاں کھڑے میں؟ بات یہ ہے، ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے، ایک کراچی کی بلدیہ عظمی سمیت جتنے بھی سیاسی، جتنے بھی سرکاری، غیر سرکاری، عسکری، غیر عسکری ادارے ہیں، ان سب کی جتنی بھی استعداد تھی، جتنی بھی صلاحیت تھی، جتنی بھی فورس تھی، جتنی بھی مشینیں تھی، سب پہنچ گئی، بچا نہیں سکے۔ مسئلہ سب سے بڑا ہے، بچا نہیں سکیا۔ مسئلہ یہ ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ثانیہ بڑا ہو جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی جنگی کیفیت ہو جاتی ہے، یا 2 سے 3 عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس آگ نے ثابت کیا کہ ہماری اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم ایک لگی ہوئی عمارت کی آگ کو بجھا سکیں۔ اس آگ کا جو سبق ہے وہ یہ ہے، ہماری استعداد نہیں ہے، جو ہماری سرکاری مشینری ہے اس کی یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ ایک لگی ہوئی ایک عمارت کی لگی ہوئی آگ کو، جہاں صرف ایک ہی وقت میں کام، اس وقت شہر میں اور آگے نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی زلزلہ نہیں آیا ہوا تھا، وہ جنگ نہیں ہو پڑی تھی، ایک ہی آگ اس کو بجانا تھا، نہیں بجا پائے۔ کتنا دردناک جو ہے نا واقعہ، وہ کہنا بہت آسان ہے کہ میرا یہ کسی کا باپ، بیٹا، بھائی وہ بلڈنگ کے اندر ہو اور وہ آگ میں جل رہا ہو، اس کی فیملی باہر کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہو بے بسی کے عالم میں۔ یہ کیسی بے بسی تھی یار اس شہر کے لوگوں کی۔ میں نے اتنا غمزدہ اس شہر کو بہت کم موقعوں پہ دیکھا ہے۔ اقبال سینٹر کی آگ میں جتنا شہری غمزدہ میں نے شہر کے لوگوں کو دیکھا، وہ بہت کم موقع پر دیکھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، تحقیقات ہوگی، انکوائری ہوگی، فلاں ہوگا، ڈمکا ہوگا۔ ہم نے ماضی میں لگنے والی آگوں سے سبق سیکھ لیا ہوتا تو شاید یہ آگ نہیں لگتی۔ دیکھیں نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا، لوگوں کو نکلنا پڑے گا، لوگوں کو بات کرنی پڑے گی۔ یہ خالی جو ہے نا اپنے جو کہتے ہیں سینے کے زخم، جو پپوڑے، جو اگر آپ ڈائننگ روم میں بیٹھ کے پھوڑتے رہو گے اس سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ آپ کو ظلم کے خلاف بات کرنی پڑے گی اگر آپ کو اپنی نسلوں کا مستقبل بچانا ہے۔
دیکھیں ہم تو عمر کی اسٹیج پر ہے نا جب تو ہمارے پاس تباہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں نے تو یہاں رہنا ہے، ہمارے بچے تو باہر نہیں جا سکتے. تو ہمیں اگر اپنے بچوں کے، کسی اور کے لیے نہیں، ہر آدمی سوچے کہ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا خالی باتیں نہیں کرنا پڑے گا، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. سر پیڈ پروموشن شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں اس وقت تو سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ مقتول کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آگ دکانداروں کی غلطی سے لگی. بھائی امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے غلطی سے کس کے سے لگی، امپورٹنٹ بات یہ بجھائی کیوں نہیں. کہتے ہیں کہ بازار کے اندر، مارکیٹ گل پلازا کے اندر آگ بجھانے کا سامان نہیں تھا، تو تمہارے سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے بھائی ہر 6 مہینے بعد جا کے چیک کرے کہ سامان ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے جرمانہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے ایمپریس مارکیٹ سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے ملینیم مال سے کیوں نہیں سیکھا؟ آر جے مال سے کیوں نہیں سیکھا؟ ادھر اتنی آگے لگی ہیں، کسی نے سبق سیکھا؟ اس سے بھی نہیں سیکھیں گے. سبق سیکھنا ہماری روش میں شامل نہیں ہے. یہ ایسی آگے لگتی رہیں گی، ایسی لوگ جو ہے مرتے رہیں گے، ایک ثانیے کے بعد دوسرا ثانیہ، قطار در قطار ثانیہ چل رہے ہیں. تو ہمیں اب دوسرے ثانیے کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے شہر کے لوگ اب کس طرح مریں گے. اب ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے، پھر مر جائیں گے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں ظلم پہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم محفوظ ہو گئے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس گل پلازا میں کوئی بھی ہو سکتا تھا. اس شہر کا کون سا ایسا آدمی ہے جو اس گل پلازا میں شاپنگ کرنے میں زندگی میں ایک دفعہ نہیں گیا ہوگا؟ وہ تو کوئی بھی ہو سکتا تھا یار، ہم بھی ہو سکتے تھے. ہم جو سانحات کا انتظار کر رہے ہیں نا، کسی دن کسی ایسے سانحے میں ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں گے. پھر آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوگے اب کیا ہوگا. بھائی کچھ نہیں ہوگا. ظلم کے خلاف نکلو، ظلم کو روکو، ظالم کو روکو، ہاتھ پکڑو اس کا، ورنہ وہ مقتول کو قاتل ثابت کرتا رہے گا جیسے کیا جا رہا ہے. مرنے والے سے کہا جا رہا ہے تم اپنی غلطی سے مرے ہو. یار یہ کیا ملک ہے، یہ کیسا نظام حکومت ہے؟ سر سندھ حکومت کی جانب سے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے. معاوضہ تو دیکھیں، معاوضہ اپنے گھر سے لا کے دے رہے ہیں. کہاں سے لا کے دے رہے ہیں؟ اپنی آمدنی سے لا کے دے رہے ہیں. اب بھائی اسی شہر سے جمع ہونے والے ٹیکس کے پیسوں کو معاوضے کے نام پر آپ دے دیتے ہو اور اس پہ آپ فخر کرتے ہو کہ تالیاں بجاؤ. کہاں سے لے کر آئے ہو معاوضہ بھائی؟ اپنے گھر کی آمدنی لے کر آئے. تمہاری نااہلی سے لوگ مرتے ہیں، انہی کو اسی شہر سے جمع ہونے والا پیسہ دے دو چند ٹکے اور بولو ہم نے معاوضے کا اعلان کر دیا. اس کو معاوضہ کہتے ہو یار؟ یہ کیسا معاوضہ ہے؟ میرے ہی پیسے مجھ کو لوٹا دو معاوضے کے نام پر، اور کہے گے آپ تالیاں بجانی ہے، اسی حکومت نے کمال کر دیا، زبردست کام کر دیا، معاوضہ دے دیا. یہ کیسا معاوضہ بھائی؟ اسی شہر سے کلیکشن ہوتی ہے. تمہاری نااہلی اسی وجہ سے لوگ مر گئے. معاوضے کی ضرورت زیادہ امپورٹنٹ ذمہ دار کو سزا دینے کی ہے تاکہ دوبارہ آگ نہ لگے. یہ امپورٹنٹ. معاوضہ تو چلے دے، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ذمہ داروں کو کیسے روکو کہ آئندہ آگ نہ لگے. یار سر پھر ایس ایس پی کو ہٹا دیں گے. ایس ایس پی تو ہٹا دیں، ڈی ایس پی کو ہٹا دیں، اس سے پتہ یہی چلتا ہے. حالانکہ ان کا تعلق ہوتا نہیں ہے پھر بھی ہٹا دیتے ہیں. ڈھکن اگر کے اندر گٹر کے اندر بچہ گر کے مر جائے ایس ایس پی ہٹ جاتا ہے. تو یہ ہماری تحقیقات ہے. ہو سکتا ہے اس لیے ہٹا دیں کہ آپ مینج نہیں کر سکے. سر بات یہ ہے کہ مرتضیٰ باب ہو یا کوئی بھی ہو، ان کی ہے نا، ہم نیت پہ شک نہیں کرتے. ان کی سم درست نہیں ہے، اور سم درست اس لیے نہیں ہے کہ جو نظام حکومت ہے نا، یہ بھانج نظام حکومت ہے. یہ اس نظام سے ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. اس ملک کے طاقتور لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نظام کو تبدیل کرنا ہے اگر ڈیلیوری کرنی ہے. اس نظام پہ دنیا کے بہترین ماہرین بھی لا کے آپ بٹھا دیں. دنیا کے جن لوگوں نے یورپ امریکہ کو جو لوگ چلا رہے ہیں، جو دنیا کی بہترین کنٹری چلا رہے ہیں، جو اسکینڈینیویا کنٹری چلا رہے ہیں، اس کو بھی، وہاں کے میئر کو بھی لا کے بٹھا دیں. ادھر ممدانی بھی لا کے بٹھا دیں، یا لندن کا صادق کیا نا، محمد جو صادق صاحب جو ہے، ان کو بھی لا کے بٹھا دیں، وہ بھی فیل ہو جائے گا. وہ کرپٹ تو نہیں ہے، اس کی کمپیٹنسی کا بھی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہاں کرپٹ کا کمپیٹنسی کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں نظام کا ہے. اس کو پیپلز پارٹی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جس دن وہ یہ سمجھ لے گی وہی پیپلز پارٹی کی سیاسی موت ہے. یہ تو نہیں سمجھنا ہے، یہ سمجھنا نہیں ہے کہ نظام جو ہے نا ڈیلیور نہیں کر رہا. اس نظام پہ آپ شنگھائی کا میئر بٹھا دو، لندن کا لا دو، نیو یارک کا سارے میئر اکٹھے لا کے بٹھا دو، ان کا ٹاؤن کے چیئرمین بنا کے بٹھا دو، وہ بھی فیل ہو کے چلے جائیں گے. ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے معاف کر دو یار. ہم اور آپ بیٹھ کے الزام لگا رہے ہوں کہ بڑا نائل میئر ہے.
پیسے کھا گیا ہے, وقت پہ نہیں پہنچا, کام نہیں آتا, اقربا بربری کر, بھائی وہ نہیں کر رہا. یہ سسٹم جو ہے نا لوگوں کو کرپٹ بھی بنا رہا ہے. یہ سسٹم جو ہے لوگوں کو نااہل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس سسٹم جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے, ایک عجیب طاقت ہے. یہ اہل ترین آدمی کو نااہل ترین بنا دے گا. ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی سسٹم سے. یہ کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. بھائی نظام تبدیل کرو, نظام کی تبدیلی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. جو آج میرے شہر کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ سیالکوٹ کا بھی ہے, وہ پشاور کا بھی ہے, وہ لاہور کا بھی ہے, وہ کوئٹہ کا بھی ہے. آپ کو اس پورے ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کے اندر جو ہے نا خود کا, مثال کے طور پہ مری میں برف سے ہلاکتیں ہو جاتی, 50 یا 60 ہلاکتیں ہوئی مری کے اندر. لوگوں نے کیا بولا, کون ذمہ دار ہے؟ بزدار. ابے یار کیا کوئی مذاق ہے؟ کیوں بھائی بزدار کیوں ذمہ دار ہے؟ اس لیے اس اختیارات کا کنٹرول دینا اس کے پاس تھا. اگر یہی اختیار, یہی مشینیں وہاں کے کونسلر کے پاس ہوتی تو ایک آدمی بھی نہیں مرتا. تو مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے, پورے پاکستان کا. یہ نظام جو ہے نا, جہاں طاقت اور اختیار کو چند افراد نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہو, اس سے جو ہے آپ تبدیلی نہیں لا سکتے, اس سے آپ سسٹم نہیں چلا سکتے. اس کی قیمت جو ہے پھر اس ملک کے باسیوں کو, ریاست کے شہریوں کو جو بھگتنی پڑتی ہے, جو اس شہر کے لوگ بھگت رہے. سر آخری سوال آپ سے, اپوزیشن جماعتیں جو ہیں یہ اپنا کردار صحیح طریقے سے, سر متحدہ ہے, جماعت اسلامی ہے, لیکن متحدہ کو تو بیچاروں کو تو جماعت کے نبی جو ہے نا وہ خود بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اگر ان کو آپ بولو نا کہ آپ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, تو وہ بھی پوچھتے ہیں یار ہم کیا ادا نہیں کر رہے صحیح. ان کو یہ جواب دینے کے لیے کہ ہم صحیح ادا نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں. پھر دوسرے بیچاروں کے آپس کے اتنے مسائل ہیں, ان کو ذکر بھی نہیں کیا کریں متحدہ بیچاروں. متحدہ آؤٹ آف پیپر ہو چکی ہے. سیاست کے نصاب سے یہ جو چائنا والی متحدہ ہے نا, یہ نکل چکی ہے. اس کو تو آپ تذکرے میں بھی مت لایا کریں, ان پہ بیچاروں پہ کوئی الزام بھی مت لگایا کریں. وہ اپنا کردار اچھا ادا کر رہے ہیں یا برا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں, وہ ختم بیچاروں کا کسی گنتی میں نہیں ہے. اس نظام کے تحت جو بے اثر ترین لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو آپ جتنا بھی با اثر بنانے کی کوشش کرو گے وہ بے اثر ہی رہیں گے. یہ بھی اس نظام کا سبق ہے. یہ عوامی طاقت نہ ہونے کی وجہ ہے, نہیں ووٹ کی طاقت نا, کہ بے اثر لوگوں کو آپ نے با اثر بنانے کی کوشش کی, تجربہ کیا, عوام ساتھ نہیں ہے لیکن تو یہ اثر انگیزی نہیں آ سکتی, وہ کرنٹ نہیں آ سکتا, وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ جذبہ, وہ جنونیت نہیں آ سکتی جو کام کرنے کے لیے ہونی چاہیے. لیکن جب یہ آپ کو اس بات کا خوف ختم ہو جائے نا, ایک تو ایبلٹی ایک الگ ایشو ہے, کمپیٹنسی ایک الگ ایشو ہے, لیکن یہ بھی ذہن سے ختم ہو جائے نا کہ میں کون سا اپنے ووٹ سے آیا ہوں یار, یہ میں کون سا آ سکتا ہوں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ میں تو ووٹ سے جیت ہی نہیں سکتا, یہ بھی ایک ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے. بہرحال یہ ہمارے آپ کی سوچنے کی موضوع نہیں ہے, ہمارے اوپر سر کے اوپر سے گزر جائے. ہاں. بہت بہت شکریہ فیصل حسین صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ تھے فیصل حسین صاحب, انہوں نے بتایا گل پلازا کے اندر لگنے والی آگ کا ذمہ دار کون ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.